निकलो पाकिस्तान की खातिर। आज मुल्क भर में आम इंतखाबात का दिन है। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक अवाम वोट कास्ट करेंगे। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल होने के करीब है। 7 लाख से ज्यादा पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान ड्यूटी देंगे। मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम चलाई है। चारों सूबों का दौरा किया है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। पोलिंग से चंद घंटे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से AY न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी 70 से 80 तक नशिस्तें लेती है तो कोई रास्ता नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ की तो अपनी नशिस्त जाती हुई नजर आ रही है। नून लीग के कारकुनों के साथ धोखा किया गया है। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 70 तो 80 तक कटती है, एज इन हमारा नंबर्स उधर आ जाते हैं तो कोई फिर हमारे रास्ता नहीं रोक सकेगा। अगर नून लीग क्लीन स्वीप करे पंजाब से, फिर वो इस पोजीशन में हो कि सिर्फ पंजाब के बेस पे वो हुकूमत बनाए। मियाँ साहब इस वक्त अपना सीट लाहौर से और अपना सीट दूसरा सीट मियाँ साहब लड़ रहे हैं कि वो खतरे में है। सामने उन्होंने मियाँ साहब को रखा है और शायद इरादा किसी और को लाने का है। You should never react in anger in politics. That is just an overall principle जो कि मुझे भी सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। मियाँ साहब को कह रहा था कि अगर मैं भी चाहता हूँ कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, आप साफ और शफाफ इलेक्शंस जीते तो सर आंखों पे हम ये भी उम्मीद रखता है कि मैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जीते तो वो हमारा मैंडेट को कबूल करे। आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदाजा होना शुरू हो गया कि हमारे जो इत्तेहादी हैं फिक्र अगर है वो तो इस बात की मियाँ साहब को किसी तरीके से हर कॉस्ट पे हमने चौथी बार बिठाना ही बिठाना है। सोच के साथ, उस पुरानी सोच के साथ मैं नहीं साथ दे सकता। अगर इन सियासी जमातों ये फैसले करते हैं कि इन्होंने इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना है, आई डोंट हैव टू बिकम अ कोalition पार्टनर। जहां तक मेरा वालिद की बात है वो तो रेकन्सिलिएशन का बादशाह है। मरियम साहिबा की जो उम्मीदें हैं वो यही थी कि वो ये इस किस्म की नफरत की सियासत नहीं करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब एटलीस्ट कैंपेन के दौरान या अभी तक इस नफरत की सियासत को दफन करने की इम्कान है। और पेशावर से आपको अपडेट करेंगे, जहां पे तमवानो मोड़ के करीब फर्नीचर के कारखाने में आग लग गई है और रेस्क्यू की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। मजीद डिटेल्स लेंगे अदनान तारिक से। जी अदनान। बिल्कुल, पेशावर तमवान मोड़ के करीब फर्नीचर के कारखाने में अचानक आग उठी। आग नामालूम वजह की वजह से लगी है। रेस्क्यू सर्कल पुख्तम पार्टी 2 फायर फाइटर जो है हादसा की जानिब जो है रवाना कर दी गई थी। अब 20 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर आग पर बुझाने में मसरूफ है और अब तक आग पर 80% काबू पाया जा चुका है। जी अदनान। वजीर आजम के लिए हमारी पार्टी के उम्मीदवार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगर सादा अक्सरियत मिलती है तो नवाज शरीफ ही वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो वजीर आजम के लिए मुशावरत की जाएगी। 8 फरवरी के इलेक्शन में कोई जमात अक्सरियत हासिल नहीं करेगी। जो भी नताइज आएंगे सरप्राइज करेंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाजा का दावा। AY की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, इस मर्तबा आजाद उम्मीदवार किंग मेकर हैं। अक्सरियत बनाने के लिए आजाद उम्मीदवार ही किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के लिए बजिद रहे तो पीपल्स पार्टी हुकूमत इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अहम रोल होगा। के हिसाब से सर कोई सिंपल मेजोरिटी पार्टी नहीं ले रही। PNN अंडर 100 है, 80 से 90 कहूंगा। PPP प्लस माइनस 50-60। इंडिपेंडेंट्स जो है वो किंग मेकर्स है। कितने जीतेंगे इंडिपेंडेंट्स? बाय फार आई थिंक जितनी मेजोरिटी बनाने के लिए या जरूरत है उसमें मेरे ख्याल ज्यादा खेल तो इंडिपेंडेंट्स का। JUIF जो है 9 से 12, MQM होगी 8 to 13, IPP 3 से 5, PTI 35 से 45 होंगे, जिसमें से 20 से 25 बिक जाएंगे। 17-20 जो है वो ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जो नहीं बिक रहे वो ये कह रहे हैं कि वी विल बिहेव। नवाज शरीफ साहब हर दरमी पे रहे कि उनको वजीर आजम बनना है तो फिर कोलिशन में मेरा तज्जिया है पीपल्स पार्टी की, आई डोंट सी एन अलायंस देन। अगर उसका अलायंस नहीं हुआ तो ये तो 6 महीने में पटाखा बच जाएगा। ये वैसे भी आखिरी निजाम ही है नून लीग का तो इक्तदार के साथ। अगर तो इसमें कोई रद्दोबदल हो गई प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर तो फिर PDM 2 बनेगी और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का बड़ा भरपूर रोल होगा और फिर ये 18 महीने 16 महीने 24 महीने शायद
کوئی بھی پارٹی واضح اکثریت لیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. مخلوط حکومت بنے گی. مسلم لیگ کاف بھی حکومت کا حصہ ہوگی. مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی آوائی نیوز سے خصوصی گفتگو. ایک سوال پر کہا دھاندلی کا ہر الزام الیکشن کمیشن پر نہیں ڈالنا چاہیے. ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں, الیکشن شفافیت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا کہ ہر جگہ پہ دھاندلی ہو رہی ہے, اچھا نہیں لگتا. ہر الزام جو ہے الیکشن کمیشن کے اوپر ڈال دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی جماعت اکثریت حاصل کرے گی؟ نظر آ رہا ہے میرے خیال میں کولیشن کمیٹی بنے گی, ایمانداری کے ساتھ آئے گا, ہم اسے تسلیم کریں گے. مسلم لیگ کاف کتنی نشستیں حاصل کر جائے گی؟ یہ بات میں نہیں کہہ سکتا کر جائے گی. بہرحال اچھا ہمارا حصہ بھی ہوگا. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی جانب سے انتخابات سے متعلق تشویش مسترد کر دی ہے. دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے. 8 فروری کو انتخابات کے لیے سیکیورٹی منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. ہمارا عدالتی نظام منصفانہ ٹرائل اور مناسب قانونی عمل فراہم کرتا ہے. انتخابی عمل میں کسی بھی شکایت کی صورت میں داخلی قانونی راستے موجود ہیں. سب سے بڑا پینل, سب سے بڑی الیکشن نشریات, نکلو پاکستان کی خاطر. اے آئی نیوز کی الیکشن ٹرانسمیشن پر سب کی نظر, ہر حلقے کی صورتحال پر مستند تبصرے اور تجزیے. عام انتخابات کے لیے پولنگ آج صبح 8 بجے شروع ہوگی. ووٹ دینا صرف ہمارا حق نہیں بلکہ ہماری طاقت ہے. قومی T20 ٹیم کے کپتان شاہین شاہ افریدی کا قوم کو پیغام. ٹویٹ میں لکھا, جائیں اور ووٹ ڈالیں بہتر پاکستان کے لیے. پاکستان زندہ باد. ملک بھر میں آج عام انتخابات ہوں گے. گوگل کا ڈوڈل پاکستان کے عام انتخابات کے رنگ میں ڈھل گیا ہے. گوگل کے نئے ڈوڈل میں پاکستانی جھنڈے کے ساتھ بیلٹ باکس میں ووٹ کاسٹ ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے. کراچی کے عباسی شہید ہاسپٹل میں مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے. ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی الیکشن کے لیے ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں, جس کے باعث ایمرجنسی سروسز بند ہوں گی. عباسی شہید ہاسپٹل میں لیب اور ایکس رے کی سہولت بھی بند ہو گئی ہے. عباسی شہید ہاسپٹل کے 750 سے زائد افراد پر مشتمل عملے کو الیکشن ڈیوٹی پر تعینات کر دیا گیا, جس میں ہاسپٹل کے ڈاکٹرز, نرسز, ICU کنسلٹنٹ اور OT ٹیکنیشین شامل ہیں. MS ڈاکٹر نسیم اور ڈائریکٹر نادر کو بھی الیکشن ڈیوٹی کے لیے طلب کیا گیا ہے. عباسی شہید ہاسپٹل انتظامیہ نے محکمہ صحت کو مطلع کر دیا ہے. MS ڈاکٹر نسیم کہتے ہیں ہاسپٹل کی ایمرجنسی اور وینٹیلیٹر کے لیے عملہ موجود نہیں ہے. عملہ نہ ہونے کی وجہ سے ایمرجنسی میں طبی امداد نہیں دے سکتے. عملے کو ضلع کی ماڑی میں بطور ریزرو سٹاف طلب کر لیا گیا ہے. الیکشن ڈیوٹی غیر حاضری. کراچی میں ایسٹ زون کے 114 سرکاری ملازمین کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. DIG ایسٹ نے بتایا ہے کہ اس میں 114 افسران مستقل غیر حاضر ہیں. رات بھر چھاپہ مار کارروائیوں کی جائیں گی. ملزمان میں صوبائی اور قومی حلقوں کا پولنگ عملہ شامل ہے. پولنگ عملے نے تاحال پولنگ میٹیریل وصول نہیں کیا. ملزمان میں کراچی یونیورسٹی کے لیکچرار, انجینئر, سینئر افسران شامل ہیں. اسکول و کالج کے اساتذہ, آڈیٹر اور SBCA افسران بھی شامل ہیں. سندھ حکومت کے مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے افسران بھی شامل ہیں. کراچی کے علاقے ملیر سعود آباد میں پریزائڈنگ آفیسرز کو لوٹ لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق پولنگ اسٹیشن سے چوری ہونے والا سامان مل گیا ہے. ملزمان نے سعود آباد میں پریزائڈنگ آفیسر کو لوٹ کر الیکشن کا سامان بھی لے لیا تھا. مسلح افراد چھینا گیا میٹیریل پولنگ اسٹیشن کے باہر پھینک کر فرار ہو گئے تھے. واقعہ پاکستان پبلک اسکول میں پیش آیا تھا. میں پریزائڈنگ عبدالواجد قریشی پولنگ اسٹیشن نمبر 337 آج جو ہمارے ساتھ سامنے ہوا کہ کچھ لوگ زبردستی ہمارے پولنگ اسٹیشن میں گھس آئے اور 2 بکس قومی اسمبلی کی اور 2 صوبائی اسمبلی کی چھین کر ہم سے زبردستی لے گئے, جس کی بر وقت ہم نے کورنگی پولیس کو اطلاع دی اور اس طرح ان لوگوں نے فوری طور پر کارروائی کی اور اسکول کی طرف آئے تو وہ پیچھے کی طرف وہ کتابیں اور وہ پھینک کے چلے گئے تھے, جو کہ بازیاب ہو گئی ہیں.
حیدرآباد کے NA-220 میں ریٹرننگ آفیسر غیر حاضر پولنگ عملہ سامان سے محروم ہے۔ پولنگ عملہ احتجاج کرنے SSP پبلک سکول پہنچ گیا۔ پولنگ عملے کو انتخابی سامان کے لیے صبح پبلک سکول گراؤنڈ بلایا گیا تھا۔ عملے کا کہنا ہے کہ پورا دن گزر گیا لیکن سامان کی ترسیل مکمل نہ ہو سکی۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے مطابق RO جہانگیر انصاری کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ گھر چلے گئے۔ الیکشن کمیشن حکام سامان کی فراہمی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ بدین میں حساس قرار دیے گئے خواتین کے پولنگ اسٹیشن پر عملہ نہ پہنچ سکا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA-223 میں خواتین کے پولنگ اسٹیشن پر نجی مرد عملہ تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سجاول کے ریٹائرڈ ملازم کو پریزائڈنگ آفیسر مقرر کر دیا گیا۔ متعلقہ پریزائڈنگ آفیسر کا کہنا ہے کہ انہیں سرکاری عملے کی بجائے طالب علم سٹاف دیا گیا ہے۔ حساس پولنگ اسٹیشن سے لیکن 2 پولیس اہلکار پہنچے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے قیدیوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا ہے۔ صوبے کی تمام جیلوں سے 2327 قیدیوں نے پوسٹل ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ پوسٹل بیلٹ پیپرز الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 39 چھوٹی بڑی جیل موجود ہیں۔ جیلوں میں 14,000 سے زائد قیدی ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں 1,534 ووٹ کاسٹ کیے تھے۔ ملک میں عام انتخابات کا دن آج ووٹر جہاں آزادی سے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، وہیں الیکشن کمیشن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ووٹر سیاسی جماعتوں اور میڈیا کو کن پابندیوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ الیکشن 2024 اور انٹرنیٹ بندی سے متعلق PTA نے وضاحت جاری کر دی ہے۔ PTA کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی۔ صارفین کو انٹرنیٹ سہولت میسر ہوگی۔ ملک میں انٹرنیٹ بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرے گا۔ انتخابات سے چند گھنٹے پہلے دہشت گردی کے واقعات بلوچستان کے 2 اضلاع میں انتخابی دفتروں پر دھماکوں میں 29 افراد جاں بحق ہو گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ پشین کلا سیف اللہ میں دھماکے ہوئے۔ مستونگ میں ایک پولنگ اسٹیشن پر نامعلوم افراد بم پھینک کر فرار ہو گئے۔ کراچی میں دستی بم بھی ایک خاتون اور بچے سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ برطانوی ہائی کمیشن نے پاکستان میں انتخابات سے قبل دہشت گرد حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر پر بیان میں برطانیہ کی ہائی کمیشنر جین میرٹ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کی مذمت کرتی ہوں جو لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ میری ہمدردیاں متاثرہ افراد کے پیاروں کے ساتھ ہیں۔ 8 فروری کے بعد میں جشن منا رہا ہوں گا۔ زبردست انتخابی مہم چلائی، عوام کا شکر گزار ہوں۔ بلاول بھٹو کی AY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا نون لیگ پنجاب کی جماعت ہے، کیا پیغام دیا؟ نون لیگ نے سندھ اور بلوچستان کے عوام کو، کیا وہ پاکستان کے حصے نہیں؟ ملتان میں عوام کو منہ تک نہیں دکھایا، پوری قیادت مہم چلا رہی تھی، کیا کوئی آدھے گھنٹے کے لیے کراچی میں مہم نہیں چلا سکتا تھا؟ نہیں چاہتا ہوں کہ شہباز شریف کی طرح ملک کو چلائیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح میاں صاحب کو 4تھی بار وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا جا سکے۔ میرے لیے ناممکن ہوگا کہ میں ان کی کابینہ میں کوئی عہدہ لوں۔ گڑبڑ کرنے والے اب رہے نہیں، قوم کے پاس اپنا مستقبل منتخب کرنے کی چابی ہے۔ الیکشن کے نتائج کیسے تیار ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ نے بتا دیا ہے۔ کرنل ریٹائرڈ ساتھ کہتے ہیں کہ پریزائڈنگ آفیسر کو ایک موبائل ایپ دی گئی ہے، وہ رزلٹ کی تصویر نکال کے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو خود آ کر رزلٹ شیٹ جمع کرائے گا۔ سارے نتائج ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں کمپائل ہوں گے۔ ان کو بہتر سسٹم دیا گیا ہے، اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو آف لائن سسٹم چلے گا، اگر اس نے بھی کام نہیں کیا تو ہمارا روایتی نظام کام کرے گا۔ ضلع سرگودا میں قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں کے لیے 26 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ دیکھتے ہیں عبدالحنان چودھری کی یہ رپورٹ۔ ضلع سرگودا میں قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں پر مقابلہ ہوگا۔ ہر حلقے سے متعدد امیدوار میدان میں اترے ہیں۔ ضلع بھر کی 7 تحصیلوں میں 26,68,700 ووٹرز حق کی رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں 14,17,495 مرد جبکہ 12,51,205 خواتین ووٹرز شامل ہیں، جن کے لیے 1,697 پولنگ اسٹیشن اور 5,131 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہائی الرٹ ہیں۔ قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں پر نوجوان اور خاموش ووٹر فیصلہ کن ثابت ہوگا۔
کیمرامین فیضان خان کے ساتھ عبدالحنان چودھری، ایئر وائی نیوز، سرگودا۔ ڈی جی رینجرز سندھ نے رینجرز کے تعینات دستوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ ترجمہ سندھ رینجرز کے مطابق بین الصوبائی چیک پوسٹ، داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ جاری ہے۔ الیکشن کے موقع پر فلیگ مارچ، پیٹرولنگ اور سنیپ چیکنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ مشتبہ افراد کو بایو میٹرک ویریفیکیشن کے ذریعے تصدیق کا عمل بھی جاری ہے۔ اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ عام الیکشن کے نتائج جو بھی آئیں تسلیم کریں گے۔ پاکستانی عوام جمہوریت کے تسلسل اور انتخابات کے لیے پرعزم ہیں۔ آئی پی ایس او ایس سروے میں عوام کی اکثریت انتخابات کی شفافیت سے بھی پر امید ہیں۔ کراچی میں کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن ٹیم کا خفیہ اطلاع پر آپریشن کلیکٹر کسٹم کے مطابق منگوپیر کے گودام میں غیر ملکی کراکری، پلاسٹک شاپر اور پلاسٹک دانہ چھپایا گیا تھا۔ گودام پر چھاپہ مار کے کروڑوں روپے کا اسمگل شدہ سامان ضبط کیا گیا ہے۔ اسمگلنگ کا غیر ملکی سامان کسٹم ایکٹ کے تحت ضبط کیا گیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے، غزہ میں اسرائیلی بمباری مزید 123 معصوم فلسطینیوں کی جانیں لے گئی۔ صہیونی فوج نے 7 دن سے رفح کو گھیر رکھا ہے۔ 14 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ گزین محصور ہیں۔ غزہ کے ہاسپٹل میں دوائیوں اور خوراک ختم ہو چکی ہے۔ زخمیوں اور بیماروں کے علاج میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 27,708 ہو گئی ہے۔ شہید ہونے والوں میں 12,500 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں گے، حماس نے مرحلہ وار 135 دن جنگ بندی کے لیے تجاوز مصر اور قطر کو دے دی ہیں۔ پہلے 45 دن میں غزہ کے رہائشی علاقوں سے اسرائیلی فوج کا انخلا، ہاسپٹل اور پناہ گزین کیمپ کی تعمیر نو، امداد کی فراہمی، بچوں، خواتین اور بوڑھے بیمار اسرائیلیوں کو رہا کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں فلسطینیوں اور یہودی قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا اور لاشوں کا تبادلہ ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ بندی کے تجاوز کو مسترد کر دیا ہے۔ غزہ میں حماس کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نیتن یاہو نے فوج کو رفح کی سرحد پر آپریشن کے احکامات بھی دے دیے ہیں۔ مزید خبریں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا، اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں چھوٹے شاہین بڑے مقابلے کے لیے تیار۔ دوسرے سیمی فائنل میں آج پاکستان اور آسٹریلیا بیرونی میں آمنے سامنے آئیں گے۔ دونوں ٹیمیں اب تک ناقابل شکست ہیں۔ فاتح ٹیم کا فائنل میں اتوار کو بھارت سے مقابلہ ہوگا۔ اور ملک بھر میں شب معراج آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ گھروں میں خصوصی عبادات اور مساجد میں چراغاں، ذکر و اذکار کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ رات سال میں ایک بار آتی ہے، اس رات میں جتنا ہو سکے ہم عبادت کریں۔ اس رات کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو دیدار نصیب کروایا ہے، ہماری دعا ہے کہ ہمیں بھی آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو۔ کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی مساجد میں محافل کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدید لہر برقرار ہے۔ کوئٹہ میں موسم سرد، پارہ -3 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ کشمیر اور بلتستان میں موسم شدید سرد رہے گا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں طوفانی بارشوں سے بڑی تباہی مچ گئی ہے۔ مکانات کی چھتیں گرنے اور مختلف حادثات میں 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ طوفان سے مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا۔ موسم کی خراب صورتحال کے باعث کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اور موبائل فون اپلیکیشنز جہاں انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں، وہیں ذہنی دباؤ زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ کام، سوشل میڈیا اور خبروں کی مسلسل اپ ڈیٹس پر پریشر کے باعث دن کا آغاز ہی دباؤ سے کرواتی ہیں۔ اسی طرح سوتے ہوئے اور جاگنے کے ساتھ موبائل فون نیند کے دورانیے کو بھی بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اسکرین سے نکلنے والی روشنی کے باعث پرسکون نیند مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ It's
Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.